بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہنممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے معلمہ میمونہ شیخ۔ تو آئیے آپ کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ 8ویں جماعت کے لیے زباندانی میں اسکالرشپ امتحان کی تیاری کے اس سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے جز نمبر 1 تفہیم، جس کا ذیلی جز اقتباس۔ اسکالرشپ امتحان کی تیاری کا آغاز ہم پچھلے سیشن سے کر چکے ہیں۔ ہم نے نصاب کا تعارف حاصل کیا، زباندانی کے پرچے میں شامل ہدایات کا مطالعہ کیا اور جوابات درج کرنے کا طریقہ سمجھا۔ اسکالرشپ امتحانات مہاراشٹر اسٹیٹ کونسل آف ایگزامینیشن کی جانب سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ امتحانات آپ کے ریگولر اسکول بیسڈ ٹیسٹ سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا نصاب ہوتا ہے، ایک مخصوص پیپر پیٹرن اور جوابات درج کرنے کا طریقہ۔ آج سے ہم زباندانی اسکالرشپ امتحان کی تیاری کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پری سیکنڈری اسکالرشپ ایگزامینیشن میں 2 پرچے ہوتے ہیں، پرچہ نمبر 1 اور پرچہ نمبر 2۔ پری سیکنڈری اسکالرشپ ایگزامینیشن کے پہلے پرچے میں 2 حصے کیے گئے ہیں، اردو زباندانی اور ریاضی۔ 150 مارکس کا پرچہ ہے اور حل کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے 1 گھنٹہ 30 منٹ۔ زباندانی میں سوالات کی تعداد 25، کل نمبرات 50۔ ریاضی میں سوالات کی تعداد 50، صحیح جوابات دینے پر 100 نمبرات ملیں گے۔ اس طرح پرچہ نمبر 1 میں کل سوالات کی تعداد 75 اور کل نمبرات 150۔ آج سے ہم زباندانی کے نصاب میں شامل مختلف اجزاء کو سمجھیں گے اور ان اجزاء پر مشتمل سوالات کی مشق کریں گے۔ زباندانی کے نصاب کو مقاصد کے لحاظ سے 4 اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جز ہے تفہیم، دوسرا جز ذخیرہ الفاظ، تیسرا جز عملی قواعد اور چوتھا جز اردو مضمون سے متعلق عام معلومات۔ تفہیم، یہاں مطالعے کے ذریعے تخیل اور تصور واضح کیا جاتا ہے۔
इसे मज़ीद 4 अज्जा में तकसीम किया गया है। सबसे पहले इक़्तिबास, नज़्म, मरबूत जुमलों का पैराग्राफ और मुकालमे। तो इक़्तिबास, नज़्म, मरबूत जुमलों का पैराग्राफ और मुकालमे का मुताला करने के बाद उसमें मौजूद तख़य्युल और तसव्वुर को वाज़ेह करना है। इन पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात देकर मुताले के ज़रिए तख़य्युल और तसव्वुर वाज़ेह करना यानी पढ़कर ख़याल और तसव्वुर को समझना। इक़्तिबास या किसी इबारत का मुताला करना और उसमें मौजूद ख़याल और तसव्वुर को समझना और उस पर मबनी सवालात के जवाबात देना। दिए हुए इक़्तिबास या इबारत को आप समझ चुके हैं, उसमें मौजूद ख़याल और तसव्वुर आपकी समझ में आ गया है। ये कैसे पता चले? तो इक़्तिबास या इबारत पर मबनी सवालात के जब आप सही जवाबात देंगे, इसका मतलब आप उस इबारत, उस इक़्तिबास को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो मुताले के ज़रिए तख़य्युल और तसव्वुर वाज़ेह करना यानी पढ़कर ख़याल और तसव्वुर को समझना। इक़्तिबास के लफ्ज़ी मानी हैं छांटना, चुनना, अख़्ज़ करना या चुना हुआ कलाम। मिसाल के तौर पर ये एक मज़मून आपकी दरसी किताब में दिया हुआ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर यह मज़मून है और इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी। इस मज़मून में फ़र्ज़ कीजिए इस एक पैराग्राफ को चुनकर आपके पर्चे में शामिल किया गया, यानी ये पैराग्राफ इस मज़मून से अख़्ज़ किया गया। इसे इक़्तिबास कहते हैं। ये इक़्तिबास मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी के मज़मून हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अख़्ज़ किया गया है। तो इक़्तिबास के मानी आप समझ गए हैं। लफ्ज़ी मानी है छांटना, चुनना, अख़्ज़ करना या चुना हुआ कलाम। तो इस तरह आपके पर्चे में एक इक़्तिबास दिया जाएगा जिस पर मुश्तमिल कुछ सवालात होंगे। आपको उन सवालात के जवाबात देने हैं। इक़्तिबास का मुताला करके उसमें मौजूद तख़य्युल और तसव्वुर को समझना है और दिए हुए सवालात के सही जवाबात देने हैं। इक़्तिबास या इबारत पर पूछे हुए सवालात के जवाबात इबारत में तलाश करना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको रवानी से पढ़ने की काफ़ी मश्क होनी चाहिए। इसलिए आपको दरसी कुतुब का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करना चाहिए ताकि आप कोई भी इबारत रवानी से कम वक्त में पढ़ सकें और समझ सकें। मुताले के वक्त आपको अपने अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा करना चाहिए। लफ्ज़ों के इमला पर तवज्जो देनी चाहिए। मुहावरों और ज़रबुल इम्साल याद रखने चाहिए। जहाँ तक स्कॉलरशिप इम्तिहान का ताल्लुक है, किसी भी मज़मून के निसाब की हद मुकर्रर नहीं है।
اس لیے آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے۔ آج کے سیشن میں ہم چند اقتباسات کا مطالعہ کریں گے اور ان پر مبنی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ پرچے میں اقتباس اور اس پر مبنی سوالات کے جوابات دینے پر پورے نمبر ملنے کی گنجائش ہے، کیونکہ جوابات تو اقتباس میں ہی موجود ہیں۔ لہٰذا آپ کو چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کچھ باتیں ذہن نشین کرنی ہیں تاکہ آپ پورے نمبرات حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات، اقتباس کو توجہ کے ساتھ پڑھ کر مطلب کو سمجھیں۔ اقتباس پڑھتے وقت واقعہ، حادثہ، مکالمہ وغیرہ اہم نکات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اقتباس پڑھنے کے بعد سوال پڑھیں اور متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کریں۔ تو آپ کو اقتباس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اقتباس میں دیے ہوئے مطلب کو سمجھنا ہے۔ جو خیال اور جو تصور اقتباس میں موجود ہے اسے آپ کو سمجھنا ہے۔ اہم واقعہ، حادثہ، مکالمہ وغیرہ جو اقتباس میں موجود ہیں، ان اہم نکات کو ذہن نشین کر لینا ہے اور اقتباس پڑھنے کے بعد سوال پڑھیں اور متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کریں۔ سوال میں اگر کوئی نیا لفظ آئے تو فوراً عبارت کی متعلقہ سطح پر نظر دوڑائیں اور جواب تلاش کریں۔ اقتباس کو سمجھنے کے لیے ذخیرہ الفاظ پر عبوریت ضروری ہے۔ اقتباس کے متعلق 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1 اور اس پر مبنی سوالات۔ اقتباس سے پہلے آپ کے لیے ہدایت ہوگی کچھ اس طرح: 1 سے 3 درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ 1 سے 3 اقتباس اگر بالکل شروعات میں ہی دیا جائے تو سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 اس اقتباس پر مبنی ہوں گے۔ تو 1 تا 3 درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور پوچھے گئے سوالات کے یعنی 3 سوالات جو دیے گئے ہیں اقتباس کے نیچے ان کے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ اقتباس کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سائنس کی ترقیات نے جہاں زندگی کو سہولت بخش اور پرتعیش بنا دیا ہے، وہیں طمع نے اطراف کے ماحول کو متاثر کیا ہے۔ ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی اور آواز سے پیدا ہونے والی آلودگی نے انسانی صحت و زندگی پر اپنے منفی اثرات مرتب کیے۔ مختلف قسم کی آلودگیوں کی یوں تو مختلف وجوہات ہیں، مگر عمومی طور پر انہیں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آبادی کا اضافہ، صنعت کاری اور دیہاتوں کو شہروں میں تبدیل کرنے کے عمل نے آلودگی کو جنم دیا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے
جنگل صاف کیے گئے تاکہ نئی بستیاں اور کالونیاں بسائی جا سکیں۔ جنگلوں اور چراگاہوں کو ختم کر کے کاشتکاری شروع کی گئی اور نئے راستے، شاہراہیں بنانی پڑیں۔ آبادی کے پھیلاؤ کے سبب آمد و رفت کے لیے سواریوں کی ضرورت پیش آئی، جس سے ایندھن کی کھپت کے اضافے نے ہوا کی آلودگی کو مزید بڑھاوا دیا۔ اسی طرح آلودگی کی بدلی نے دھیرے دھیرے گھنے بادل کا روپ اختیار کر کے پورے انسانی معاشرے بلکہ کرۂ ارض کو ڈھانپ لیا۔ ابھی ہم نے اقتباس کا بغور مطالعہ کیا۔ اقتباس میں موجود تصور اور خیال کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کس چیز کا بیان ہے اقتباس میں؟ مختلف قسم کی آلودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آلودگی کی وجوہات اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ سائنس کی ترقیات نے ایک طرف تو ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے، مگر دوسری طرف ماحول کو بھی متاثر کیا ہے۔ ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی اور آواز سے پیدا ہونے والی آلودگی نے انسانی صحت و زندگی پر اپنے منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ مختلف قسم کی آلودگیوں کی مختلف وجوہات ہیں، مگر عمومی طور پر انہیں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آبادی کا اضافہ، صنعت کاری اور دیہاتوں کو شہروں میں تبدیل کرنے کے عمل نے آلودگی کو جنم دیا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے جنگل صاف کیے گئے تاکہ بستیاں اور کالونیاں بسائی جا سکیں۔ جنگلوں اور چراگاہوں کو ختم کر کے کاشتکاری شروع کی گئی اور نئے کارخانوں کی بنیاد ڈالی گئی۔ نئے راستے اور شاہراہیں بنانی پڑیں۔ آبادی کے پھیلاؤ کے سبب آمد و رفت کے لیے سواریوں کی ضرورت پیش آئی، جس سے ایندھن کی کھپت کے اضافے نے ہوا کی آلودگی کو مزید بڑھاوا دیا۔ تو اقتباس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس اقتباس پر مشتمل سوالات کون سے ہیں۔ سوال نمبر 1، آلودگیوں کی مختلف وجوہات میں یہ وجہ شامل نہیں ہے۔ متبادل ہیں۔ نمبر 1 آبادی کا اضافہ، نمبر 2 شجر کاری، نمبر 3 صنعت کاری اور نمبر 4 دیہاتوں کا شہروں میں بدلنا۔ تو سوال ہے آلودگیوں کی مختلف وجوہات میں یہ وجہ شامل نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے آپ کو اقتباس پر نظر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر آئیے دیکھتے ہیں اقتباس میں اس سوال کا جواب ہم کیسے تلاش کریں گے۔ اقتباس کے مطالعے کے دوران ہم نے دیکھا یہاں آلودگیوں کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ آبادی کا اضافہ، صنعت کاری اور دیہاتوں کو شہروں میں تبدیل کرنے کے عمل نے آلودگی کو جنم دیا۔ تو آبادی کا اضافہ، صنعت کاری اور دیہاتوں کو شہروں میں تبدیل کرنے کا عمل، یہ آلودگی کی وجوہات ہیں۔ تو اب آپ بتا سکتے ہیں
آلودگی کی مختلف وجوہات میں کون سی وجہ شامل نہیں ہے؟ شجر کاری، بالکل ٹھیک۔ متبادل نمبر 2، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں جواب درج کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ آپ صحیح جواب کے نمبر کو سایہ کریں گے نیلے یا کالے رنگ کے قلم سے۔ تو یہاں ہم نے متبادل نمبر 2 پر سیاہ دائرہ بنایا۔ سوال نمبر 2 ہے، جنگل صاف کرنے کی اہم وجہ متبادل ہیں جنگلی جانور، نمبر 2 جنگل کی آگ، نمبر 3 ہوا کی آلودگی، یا نمبر 4 بڑھتی ہوئی آبادی۔ تو جنگل صاف کرنے کی اہم وجہ کیا ہے؟ اقتباس پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، بڑھتی ہوئی آبادی کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے جنگل صاف کیے گئے۔ تو بڑھتی ہوئی آبادی، جنگل صاف کرنے کی اہم وجہ متبادل نمبر 4 بڑھتی ہوئی آبادی۔ تو ہم کس نمبر کے دائرے کو سایہ کریں گے؟ نیلے یا کالے رنگ کے قلم سے نمبر 4 کو، بالکل ٹھیک۔ تیسرا سوال ہے، ایندھن کی کھپت کے اضافے نے کون سی آلودگی کو بڑھاوا دیا؟ متبادل نمبر 1 ہوا، نمبر 2 آواز، نمبر 3 پانی، اور نمبر 4 غذا۔ تو ایندھن کی کھپت کے اضافے نے کون سی آلودگی کو بڑھاوا دیا؟ ہوا کی آلودگی، آواز کی آلودگی، پانی کی آلودگی، یا غذا کی آلودگی؟ پیراگراف پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے، ایندھن کی کھپت کے اضافے نے ہوا کی آلودگی کو مزید بڑھاوا دیا۔ تو صحیح جواب ہے ہوا کی آلودگی۔ ایندھن کی کھپت کے اضافے نے کون سی آلودگی کو بڑھاوا دیا؟ متبادل نمبر 1 ہوا، ہوا کی آلودگی کو بڑھاوا دیا۔ تو یہاں ہم 1 نمبر کے دائرے کو سایہ کریں گے کیونکہ صحیح جواب نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے۔ ایندھن کی کھپت کے اضافے نے ہوا کی آلودگی کو بڑھاوا دیا۔ تو یہ تھا اقتباس نمبر 1 اور اس پر مشتمل 3 سوالات۔ تفہیم، پڑھ کر خیال اور تصور کو سمجھنا۔ اب ہم مطالعہ کریں گے اقتباس نمبر 2 اور دیکھیں گے اس پر مبنی سوالات۔ ہدایت ہے 1 سے 3 درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا شمار ہندوستان کی ان نمائندہ ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے آزادی کی تحریک سے لے کر تا دم آخر قوم کی تعمیر میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور
ہر پہلو میں وہ کافی کامیاب نظر آتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تعمیر و ترقی میں پیش رہے۔ ایک عرصے تک جامعہ ملیہ اسلامیہ کے امیر جامعہ اور تقسیم ملک کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ 1957 عیسوی میں وہ بہار کے گورنر مقرر ہوئے۔ 1962 عیسوی میں نائب صدر جمہوریہ ہند اور 1967 میں صدر جمہوریہ ہند منتخب ہوئے۔ ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کے لیے بڑی کارآمد کہانیاں لکھیں۔ ابو خان کی بکری، کچھوا اور خرگوش ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کے تعلیمی خطبات تعلیم کے موضوع پر معیاری فکر کا نمونہ ہیں، جن میں طلباء، اساتذہ اور منتظمین کے لیے عمل کی دعوت پائی جاتی ہے۔ پیراگراف ہندوستان کی کس نمائندہ ہستی کے متعلق ہے؟ ڈاکٹر ذاکر حسین۔ یہاں ڈاکٹر ذاکر حسین کی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ڈاکٹر ذاکر حسین نے آزادی کی تحریک سے لے کر تا دم آخر قوم کی تعمیر میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ایک عرصے تک جامعہ ملیہ اسلامیہ کے امیر جامعہ اور تقسیم ملک کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ 1957 میں وہ بہار کے گورنر مقرر ہوئے۔ 1962 میں نائب صدر جمہوریہ ہند اور 1967 عیسوی میں صدر جمہوریہ ہند منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ایک ماہر سیاستداں کے ساتھ ساتھ ماہر تعلیم بھی تھے۔ ماہر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کے لیے بڑی کارآمد کہانیاں لکھی ہیں۔ ابو خان کی بکری، کچھوا اور خرگوش ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے تعلیمی خطبات تعلیم کے موضوع پر معیاری فکر کا نمونہ ہیں، جن میں طلباء، اساتذہ اور منتظمین کے لیے عمل کی دعوت پائی جاتی ہے۔ اقتباس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس میں موجود خیال اور تصور کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اب ہم اقتباس پر مشتمل سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے سب سے بڑے عہدے پر کب فائز ہوئے؟ متبادل نمبر 1 1957 عیسوی، متبادل نمبر 2 1967 عیسوی، متبادل نمبر 3 1947 عیسوی، یا متبادل نمبر 4 1962 عیسوی۔ اب ذرا سوال پر غور کیجئے۔ سوال میں پوچھا ہے ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے سب سے بڑے عہدے پر کب فائز ہوئے؟ اب یہاں کس عہدے کا ذکر ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ سب سے بڑا عہدہ، ہندوستان میں سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ آپ جانتے ہیں، صدر جمہوریہ۔ تو یہاں سیدھے نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صدر جمہوریہ ہند کے عہدے پر کب فائز ہوئے، بلکہ تھوڑا ٹرکی کوشچن ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے سب سے بڑے عہدے پر کب فائز ہوئے؟ تو آپ کو پہلے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے، اور پھر اس کے بعد
وہ اس عہدے پر کب فائز ہوئے؟ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ تو اس سوال کے جواب تک پہنچنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اقتباس میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین نے جو مختلف عہدے سنبھالے ان کا ذکر ہے، جن میں 1967 عیسوی میں صدر جمہوریہ ہند منتخب ہوئے۔ تو 1967 یہ صحیح جواب ہے، اور ہندوستان کا سب سے بڑا عہدہ صدر جمہوریہ ہند کا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین 1967 عیسوی میں صدر جمہوریہ ہند منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے سب سے بڑے عہدے پر کب فائز ہوئے؟ آپ جان گئے ہیں، متبادل نمبر 2، 1967 عیسوی۔ تو یہاں ہم جواب منتخب کرنے کے بعد صحیح نمبر کے دائرے کو سیاہ کریں گے۔ تو یہاں صحیح جواب ہے متبادل نمبر 2، لہذا ہم دائرہ نمبر 2 کو سیاہ کریں گے۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر ذاکر حسین کا بچوں کے لیے کہانیاں لکھنا ان کی کس قابلیت کو ظاہر کرتا ہے؟ متبادل نمبر 1 ٹیچر، نمبر 2 ڈاکٹر، نمبر 3 وائس چانسلر، یا نمبر 4 ماہر تعلیم۔ کلاس کے آخر میں لکھا ہے ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کے لیے بڑی کارآمد کہانیاں لکھیں۔ تو ماہر تعلیم کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر حسین کا بچوں کے لیے کہانیاں لکھنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک ماہر تعلیم تھے۔ ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کے لیے بڑی کارآمد کہانیاں لکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا بچوں کے لیے کہانیاں لکھنا ان کی کس قابلیت کو ظاہر کرتا ہے؟ ماہر تعلیم۔ صحیح جواب ہے ماہر تعلیم، جو متبادل نمبر 4 ہے، لہذا ہم 4 نمبر کے دائرے کو سایہ کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین کے تعلیمی خطبات میں ذیل سے کسے مخاطب نہیں کیا گیا؟ متبادل ہیں نمبر 1 منتظمین، نمبر 2 طلباء، نمبر 3 والدین، یا نمبر 4 اساتذہ۔ تو ذرا سوال یہاں غور سے پڑھیے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے تعلیمی خطبات میں ذیل سے کسے مخاطب نہیں کیا گیا؟ باس میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے تعلیمی خطبات تعلیم کے موضوع پر معیاری فکر کا نمونہ ہیں، جن میں طلباء، اساتذہ اور منتظمین کے لیے عمل کی دعوت پائی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین کے تعلیمی خطبات میں طلباء، اساتذہ اور منتظمین سے خطاب کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کے تعلیمی خطبات میں ذیل سے کسے مخاطب نہیں کیا گیا ہے؟
کسے مخاطب نہیں کیا گیا ہے؟ طلبہ، اساتذہ، منتظمین کو مخاطب کیا گیا ہے۔ طلبہ، اساتذہ اور منتظمین کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین کے خطبات میں عمل کی دعوت پائی جاتی ہے۔ تو کسے مخاطب نہیں کیا گیا؟ والدین کو، متبادل نمبر 3۔ تو یہاں ہم 3 نمبر کے دائرے کو سایہ کریں گے کیونکہ صحیح جواب ہے والدین، جو نمبر 3 پر ہے۔ آج کافی وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم مزید اقتباسات کا مطالعہ کریں گے اور ان پر مبنی سوالات کے جوابات دینے کی مشق کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔